खुश आमदीद। आज हम मज़ाहिब आलम का इंसाइक्लोपीडिया के दूसरे बाब को देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अमरीकी इंडियन मज़ाहिब की इस हैरत अंगेज दुनिया को समझने की। जी, ये वो अकायद और रस्में हैं जो हज़ारों सालों से इस बर्र-ए-आज़म की सकाफ़त, तारीख़ और माहौल में रची बसी हैं। हमारा मकसद आज सिर्फ मालूमात देना नहीं, बल्कि उन रिवायात के पीछे जो असल तसव्वुरात हैं, जो अहम रस्में हैं और ज़िंदगी गुजारने के तरीके, उनको महसूस करना है। यानी वो दुनिया को, कायनात को, रूहानियत को कैसे देखते थे। और देखें, ये समझना आसान नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि ज़राया बताते हैं कि तहरीरी रिकॉर्ड तो तकरीबन हैं ही नहीं। ज़्यादातर इन्हिसार आसार कदीमा पर है, माहिरीन के मुशाहिदात पर है, या जो थोड़ी बहुत ज़ुबानी रिवायात बच गई हैं उन पर। जी हैं, बिल्कुल दुरुस्त। और सबसे अहम बात ये याद रखनी है कि हम किसी एक अमरीकी इंडियन मजहब की बात नहीं कर रहे। अच्छा? ये तो सैकड़ों बल्कि शायद हजारों मुख्तलिफ सकाफती और रूहानी धारे हैं जो वक्त के साथ साथ अलग अलग माहौल में पनपते रहे। उनकी गहराई और पेचीदगी को पूरी तरह समझना तो शायद मुमकिन ना हो, लेकिन जो महदूद मालूमात हैं भी हमारे पास, वो भी हमें एक बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखाती हैं। तो आइए उन अकायद की जड़ तक चलते हैं। एक बुनियादी ख्याल जो इस बाब में बार बार सामने आया है, वो है अरवा परस्ती, यानी एनिमिज्म। जी, ये सोचना ही कितना मुख्तलिफ है कि सिर्फ इंसान और जानवर नहीं, बल्कि हर चीज़, दरिया, पहाड़, पौधे, यहाँ तक कि पत्थर, उन सब में एक रूह या जिंदगी की लहर मानी जाती थी। बिल्कुल। ये उस नज़रिए से तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो बाद में आने वाले आबादकारों का था, जो फितरत को बस इस्तेमाल करने या फतह करने की चीज़ समझते थे। और यही वो नुक्ता है जहां बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये अकीदा कि हर शय में रूह है, ये सिर्फ कोई फ़लसफ़ा नहीं था। नहीं। ये उनके पूरे तर्ज ज़िंदगी, ज़मीन से उनके ताल्लुक, जानवरों के साथ बर्ताव और कायनात में अपनी जगह के एहसास की बुनियाद था। ऐसा ही है ना? यकीनन। ये अरवा परस्ती उनके वर्ल्ड व्यू का आप कह ले मरकजी सुतून थी। जमीन कोई बेजान चीज नहीं थी जिस पर कब्जा कर लिया, बल्कि एक माँ की तरह थी जिसका एहतराम और देखभाल जरूरी थी। सही। इसी से जुड़ा एक और अहम तस्वुर माना का है। ये कोई शख्सी खुदा नहीं, बल्कि गैर शख्सी कायनाती रूहानी ताकत या तवन्नाई है जो हर जगह फैली हुई है। अच्छा। ये ताकत किसी खास मकाम, चीज, शख्स या रूह में ज्यादा मुरक्कज हो सकती है। इसे महसूस करना और इसके साथ हमाहंगी पैदा करना यह जिंदगी का एक अहम मकसद था। तो क्या ये माना उस अजीम रूह, ग्रेट स्पिरिट से मुख्तलिफ है, जिसका जिक्र भी कई कबाइल में मिलता है? या ये एक ही हकीकत के दो पहलू हैं, या बिल्कुल अलग तस्वुरात? ये एक अच्छा सवाल है। अजीम रूह का तस्वुर भी मौजूद है, जिसे अक्सर कायनात का खालिक या एक आला तरीन हस्ती माना जाता है। लेकिन इसका किरदार, उसकी सिफात वो मुख्तलिफ कबाइल में काफ़ी मुख्तलिफ है। कुछ के नज़दीक ये एक दूर रहने वाली हस्ती है, जबकि कुछ के लिए ये ज़्यादा करीब और सरगर्म है। माना को आप इस अजीम रूह की तवनाई की एक शक्ल समझ सकती हैं जो कायनात में फैली हुई है, या फिर एक अलग ही कुव्वत। अच्छा। अहम बात यह है कि इन तमाम तस्वुरात ने मिलकर एक ऐसी कायनात का नक्शा खींचा जहां हर शय एक दूसरे से रूहानी तौर पर जुड़ी हुई थी, और इंसान इस बड़े जाल का सिर्फ एक हिस्सा था, मालिक नहीं। ये ताल्लुक वाकई बहुत गहरा महसूस होता है। आइए देखते हैं कि ये अकायद अमली ज़िंदगी में, यानी उनकी रस्मों और रोज़मर्रा के मामूलात में कैसे नज़र आते थे। शिकार की मिसाल बहुत वाज़ेह है। जी, ज़राए बताते हैं कि अमेरिकी इंडियन कबाइल के लिए शिकार सिर्फ खुराक हासिल करने का जरिया नहीं था, बल्कि एक मुकद्दस और जिम्मेदाराना अमल था। बिल्कुल। ये नहीं कि बस जानवर देखा और मार दिया। बताया गया है कि जानवर की रूह का एहतराम बेहद ज़रूरी था। हाँ, जैसे अपाची कबाइल की दुआएं या प्यूब्लो शिकारियों का अपनी डियर मदर से बाकायदा इजाज़त लेना। जी हाँ, ये सिर्फ रस्मी बातें नहीं थी, ये उस यकीन का इजहार था कि जानवर रज़ाकाराना तौर पर अपनी जान दे रहा है, और इस कुर्बानी के बदले उसकी रूह का एहतराम और शुक्रिया अदा करना लाजमी है। और इसीलिए जानवर का हर हिस्सा इस्तेमाल करना ज़रूरी था। बिल्कुल। उसे एहतराम का तकाजा था कि शिकार किए गए जानवर का हर मुमकिन हिस्सा इस्तेमाल किया जाए ताकि वो कुर्बानी ज़ाया ना जाए। ये तो बहुत गहरी बात है। यकीनन।
اور یہ احترام، یہ توازن قائم رکھنے کی کوشش صرف شکار تک محدود نہیں تھی۔ زراعت سے جڑی رسمیں، موسمی تہوار، زندگی کے اہم پڑاؤ، پیدائش، بلوغت، شادی، موت، ان سب سے جڑی رسومات کا مقصد کائنات کے ساتھ ہم آہنگی برقرار رکھنا تھا۔ اچھا، فطرت سے کچھ لینے کے بدلے شکریہ، احترام یا کسی خاص رسم کی صورت میں کچھ واپس دینا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ اجتماعی تقریبات کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، وہ بھی بہت اہم تھی۔ مختلف رقص اور تہوار کمیونٹی کو جوڑتے تھے اور ان کے مشترکہ روحانی تعلق کو مضبوط کرتے تھے۔ لیکن ایک رسم جو بہت ذاتی اور گہری تھی، وہ تھی فاقہ اور بصیرت یا ویژن کویسٹ۔ ہاں، ویژن کویسٹ۔ اس میں خاص طور پر نوجوان روحانی رہنمائی، کوئی خاص طاقت یا اپنی زندگی کے لیے کسی محافظ روح یعنی گارڈین سپرٹ کی تلاش میں اکیلے نکل جاتے۔ اکیلے؟ جی، اکیلے۔ کئی دن روزہ رکھتے، دعا کرتے اور فطرت کے قریب وقت گزارتے تھے۔ یہ ایک طرح کی خود شناسی اور کائنات سے براہ راست تعلق قائم کرنے کی کوشش تھی۔ اور جیسا کہ ذکر ہوا، گیت اور رقص ان تمام اجتماعی اور انفرادی رسومات کا لازمی حصہ تھے، جذبات کے اظہار، کہانیاں سنانے اور روحانی دنیا سے رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ۔ روحانی دنیا سے رابطے کی بات آئی ہے تو ان معاشروں میں یہ رابطہ کرواتا کون تھا؟ یعنی روحانی پیشوا کون لوگ تھے؟ کتاب میں طبیب یعنی میڈیسن مین یا وومن یا پھر شامن کا کردار بہت اہم بتایا گیا ہے۔ جی، یہ کون لوگ تھے اور انہیں یہ خاص مقام کیسے ملتا تھا؟ شامن یا طبیب وہ لوگ سمجھے جاتے تھے جن کے پاس عام لوگوں سے ہٹ کر روحانی دنیا سے رابطہ کرنے، شفا دینے، مستقبل کے بارے میں جاننے یا اہم رسومات کی قیادت کرنے کی صلاحیت ہوتی تھی۔ اچھا، یہ صلاحیت اکثر انہیں کسی گہرے خواب، کسی غیر معمولی تجربے یا بصیرت ویژن کے ذریعے ملتی تھی، یا پھر کسی بزرگ شیمن کی سخت تربیت اور آزمائشوں سے گزر کر حاصل ہوتی تھی۔ تو ان کا کام صرف علاج کرنا نہیں تھا؟ نہیں، صرف جسمانی بیماریوں کا علاج کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ معاشرے کے روحانی اور سماجی توازن کو برقرار رکھنے میں بھی آپ کہہ لیں ایک کلیدی کردار ادا کرتے تھے۔ اچھا، تو ان کا علاج کرنے کا طریقہ کیا صرف جڑی بوٹیوں پر مشتمل تھا یا کچھ اور بھی تھا؟ اس میں ایسکیمو شیمن کا بھی ذکر ہے، تو لگتا ہے کافی فرق ہوگا مختلف علاقوں میں۔ ہاں، طریقہ کار میں کافی تنوع تھا۔ جڑی بوٹیوں کا علم تو اہم تھا ہی، لیکن علاج کا بنیادی نقطہ اکثر بیماری کی روحانی وجہ کو سمجھنا اور اسے دور کرنا ہوتا تھا۔ روحانی وجہ کو؟ جی، شیمن گیت، رقص، مخصوص اشیاء کا استعمال اور بعض اوقات حالت وجد میں جا کر روحوں کی دنیا سے مدد طلب کرتے تھے۔ وہ معاشرے اور فرد کو کائنات کی بڑی طاقتوں سے جوڑنے کا ایک ذریعہ تھے۔ اچھا، روحانی دنیا سے رابطے کے لیے شیمن کے علاوہ بھی کچھ چیزیں استعمال ہوتی تھیں۔ ایک بہت اہم چیز مقدس تمباکو تھی، نکوٹیانا روسٹیکا۔ یہ عام تمباکو نہیں؟ نہیں، یہ آج کل والا عام تمباکو نہیں، بلکہ ایک زیادہ طاقتور قسم تھی جسے پیا نہیں جاتا تھا بلکہ دعاؤں کے ساتھ جلایا جاتا تھا تاکہ دھواں دعا کو اوپر لے جائے، یا پھر اسے مقدس رسومات میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اور وہ مشہور امن کا پائپ یا کیلومٹ جسے اکثر چلم بھی کہہ دیتے ہیں، اس کی کیا اہمیت تھی؟ کیلومٹ، جی، وہ صرف تماکو پینے کا ایک خوبصورت پائپ نہیں تھا، وہ ایک انتہائی مقدس شے تھی۔ مقدس؟ جی، جسے معاہدوں، امن مذاکرات اور اہم سماجی اور مذہبی تقریبات میں استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کا دھواں صرف اوپر ہی نہیں جاتا تھا، بلکہ یہ مختلف قبائل، انسانوں اور روحانی طاقتوں کے درمیان امن، سچائی اور تعلق کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اسے پیش کرنا یا قبول کرنا ایک بہت سنجیدہ عہد ہوتا تھا۔ واہ! ایک اور چیز جس کا ذکر ملتا ہے وہ پیوٹی نامی ایک چھوٹا کیکٹس ہے۔ اس کا استعمال زیادہ تر میکسیکو سے شمال کی طرف پھیلی ہوئی روایات میں تھا، اور وہ بھی بہت مخصوص رسمی حالات میں۔ یعنی عام نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسے روحانی بصیرت حاصل کرنے اور شفا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ کوئی تفریحی چیز نہیں تھی، بلکہ ایک مقدس پودا سمجھا جاتا تھا۔ بعد میں 20ویں صدی میں نیٹو امریکن چرچ نے پیوٹی کو اپنی مرکزی مذہبی رسم کا درجہ دیا۔ یہ سب جان کر اندازہ ہوتا ہے کہ روحانیت ان کی زندگی کے ہر پہلو میں کیسے رچی بسی تھی۔ اب آتے ہیں ان بڑے سوالات کی طرف جن کا جواب ہر ثقافت، ہر مذہب تلاش کرتا ہے۔
زندگی، موت اور موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان امریکی انڈین روایات میں موت کے بعد کیا تصورات ملتے ہیں؟ موت کے بعد زندگی کا تصور تو بہت عام تھا۔ زیادہ تر قبائل کا ماننا تھا کہ انسان کی اصل ذات یعنی اس کی روح جسمانی موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے اور اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ سفر؟ کہاں کا سفر؟ جی، سفر۔ یہ سفر کہاں ہوتا ہے اس بارے میں مختلف تصورات تھے۔ ہاں، جیسے وہ اچھی شکارگاہ کا ذکر ملتا ہے، کیا یہ ایک عمومی خیال تھا؟ اچھی شکارگاہ ایک مشہور لیکن شاید کچھ سادہ کر دیا گیا تصور ہے۔ اچھا۔ یہ بنیادی طور پر ایک ایسی دنیا یا حالت کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں روحیں زمین کی مشکلات، بھوک، بیماری اور جنگ سے آزاد ہو کر سکون اور خوشی سے رہتی ہیں، جہاں شکار ہمیشہ وافر ہوتا ہے۔ اصل تصورات شاید اس سے زیادہ پیچیدہ اور متنوع ہوں۔ تو اہم بات یہ تھی کہ موت خاتمہ نہیں ہے؟ جی، اہم بات یہ تھی کہ موت ایک خاتمہ نہیں بلکہ ایک تبدیلی اور سفر کا آغاز سمجھی جاتی تھی۔ اسی لیے موت سے جڑی رسومات جیسے تدفین کے طریقے اور سوگ منانے کے انداز بہت اہم تھے تاکہ روح کا اگلا سفر آسان اور محفوظ رہے۔ تدفین کے طریقے بھی کیا مختلف تھے؟ جی ہاں، بہت زیادہ تنوع تھا۔ کچھ قبائل مردوں کو زمین میں دفناتے تھے، کچھ بلند چٹانوں یا درختوں پر بنے پلیٹ فارمز پر رکھتے تھے، کچھ کے ہاں مردوں کو جلانے کا رواج تھا اور کچھ جگہوں پر دیگر طریقے رائج تھے۔ یہ طریقے ان کے ماحول اور کائنات کے بارے میں ان کے مخصوص عقائد کی عکاسی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ذرائع میں مردوں کے خوف یعنی فیئر آف دی ڈیڈ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اچھا، یعنی ڈرتے تھے؟ ہاں، یعنی یہ خیال کہ اگر رسومات ٹھیک سے ادا نہ کی جائیں تو روح بھٹک سکتی ہے یا زندوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی لیے مرنے والے کا نام لینے سے گریز کرنا یا اس کی چیزوں کو ساتھ دفن کر دینا بھی عام تھا۔ یادگاری تقریبات بھی ہوتی تھیں تاکہ مرنے والوں کو یاد رکھا جائے اور ان کا تعلق زندوں کی کمیونٹی سے کسی نہ کسی شکل میں قائم رہے۔ ٹھیک۔ اور یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے، جیسا کہ اس باب میں بھی واضح کیا گیا ہے، کہ باہر سے آنے والے یورپی آباد کاروں، ان کی لائیوی بیماریوں، جبری نقل مکانی، زمینوں پر قبضے اور منظم طریقے سے ثقافت اور مذہب کو دبانے کی کوششوں نے ان تمام عقائد اور رسومات پر بہت ہی تباہ کن اثرات ڈالے۔ قبول کرنی پڑی۔ یہ ایک بہت الماناک تاریخ ہے جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ واقعی۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ ہم نے مذاہب عالم کا انسائکلوپیڈیا کے اس باب کی روشنی میں دیکھا کہ امریکی انڈین مذاہب کی بنیاد فطرت کے ساتھ ایک گہرے باہمی احترام اور تعلق پر تھی۔ جی، ہم نے ارواح پرستی کے حیران کنوز تصور کو سمجھا، جہاں پتھر سے لے کر پہاڑ تک ہر شے میں زندگی اور روح دیکھی جاتی تھی۔ ہم نے جانا کہ شکار جیسی روزمرہ کی سرگرمیوں سے لے کر زندگی کے اہم ترین لمحات تک ہر جگہ رسومات کا مقصد کائنات میں توازن قائم رکھنا اور روحانی دنیا سے جڑے رہنا تھا۔ بالکل۔ ہم نے شامن جیسے متنوع روحانی رہنماؤں کے کردار اور ان کے طریقوں پر بات کی، اور ہم نے موت کے بعد زندگی کے بھرپور اگرچہ مختلف تصورات اور ان سے جڑی رسومات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی، اور ان تمام تاریخی صدموں اور بیرونی دباؤ کے باوجود جن کا آپ نے ابھی ذکر کیا، یہ دیکھنا متاثر کن ہے کہ ان میں سے بہت سی روحانی روایات کسی نہ کسی شکل میں آج بھی زندہ ہیں اور اپنی بقا کی جدوجہد کر رہی ہیں۔ بالکل، یہ ذرائع اگرچہ محدود ہیں، ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیا کو دیکھنے، سمجھنے اور اس میں اپنا مقام متعین کرنے کے کتنے مختلف اور گہرے طریقے ممکن ہیں۔ یہ ہمیں ایک ایسے ورلڈ ویو کی جھلک دکھاتے ہیں جو ماحول سے کٹا ہوا نہیں بلکہ اس میں بنا ہوا تھا، جہاں انسان کائنات کا مالک نہیں بلکہ اس کے ایک بڑے خاندان کا حصہ ہے۔ صحیح۔ سننے والوں کے لیے شاید ایک آخری سوچ یہ ہو سکتی ہے، فطرت کے ساتھ اس باہمی انحصار، ہر شے میں زندگی محسوس کرنے اور کائنات میں توازن قائم رکھنے کی کوشش پر مبنی ان قدیم نظریات کو سمجھنا، کیا یہ آج کے دور کے بڑے چیلنجز جیسے ماحولیاتی بحران یا سماجی ٹوٹ پھوٹ کے بارے میں ہماری سوچ کو کسی طرح بدل سکتا ہے؟ کیا ان قدیم حکمتوں میں ہمارے لیے کوئی سبق پوشیدہ ہے جسے ہم اپنی جدید زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں اپنا سکیں؟